रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना है, जिसमें कुरान अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक व बातिल को अलग अलग करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है माह रमज़ान और ख़वातीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआत वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ो समा और मुदब्बिर इंसुजा के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन किराम, आज का मौजू है माह रमज़ान और ख़वातीन। इस मौजू के इंतख़ाब की एक अहम वजह यह भी है कि ख़वातीन के ख़ास मसाइल का तज़किरा दोबारा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस्लाम दुनिया का वो वाहिद मज़हब है जिसने औरत को इंसान होने का हक़ दिया है। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को अलग अलग बनाया है, वो इसलिए ताकि वो एक दूसरे से पहचाने जाएं। जो भी नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, अल्लाह ताला उसको पूरा का पूरा बदला देने वाला है। अल्लाह ने कहा सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 97, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जो कोई भी नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, हम उसके लिए दुनिया में बेहतरीन ज़िंदगी देंगे और उनके अमल का हम बेहतरीन बदला देने वाले हैं। अल्लाह ताला ने कहा सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 195, ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बाज़ुकुम मिन बाज़, कि मैं तुम में से जो मर्द हो या औरत नेक अमल करने वाले के बदले को ज़ाय करने वाला नहीं हूँ। जो आयत मैंने पढ़ी है वो तो आयत यही है, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 35। इसमें अल्लाह ताला ने जिस तरीके से मुसलमान मर्दों का तज़किरा किया है, उसी तरीके से मुसलमान औरतों का भी तज़किरा किया है। मेरे इल्म के एतबार से अगर इस आयत पर ज़्यादा अमल किसी महीने में हो सकता है तो वो महीना रमज़ान का है कि मुसलमान मोमिन ही रोज़ा रखते हैं, फरमा बरदार लोग ही रोज़ा रखते हैं। इसी आयत के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि सच्चे लोग हैं, रोज़ा रखने के बाद कोई आदमी झूठ नहीं बोलता। इसी आयत में वो भी है सब्र करने वाले, तो रमज़ान सब्र का मादा सिखाता है। इसी आयत में रोज़ा रखने वाले, चाहे वो मर्द हो या औरत, रमज़ान का महीना मुनासिब है। फ़र्ज़ रोज़ा तो वही है। खुशू खुजू इख्तियार करने वाले, फिर इसी तरह कहा सदका व खैरात देने वाले, रमज़ान का महीना सदका व खैरात का महीना है। अल्लाह को याद करने वाले, बहुत ज़्यादा याद करने वाले, चाहे वो मर्द हो या औरत, तो रमज़ान के महीने से बेहतर मेरे हिसाब से इस आयत पर अमल और किसी महीने में नहीं हो सकता। हो सकता है, लेकिन इस महीने में ज़्यादा लोग नेकियां करते हैं और एक दूसरे को देखकर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो माह रमज़ान और ख़वातीन, इसके ताल्लुक़ से चंद बातें याद दहानी के तौर पर मुझे रखनी हैं। और भी बहुत सारे मसाइल मैं पहले बयान कर चुका हूँ। ख़वातीन के लिए है कि वो जोश व खरोश के साथ रमज़ान का इस्तक़बाल करें। मर्द के लिए भी है, दुआओं के एहतमाम के साथ
رمضان کا استقبال کریں، اپنی غلطیوں سے توبہ استغفار کر کے رمضان کا استقبال کریں۔ رمضان سے پہلے ہی یا شروع رمضان ہی میں سحری اور افطاری کے خاص چیزوں کا انتظام کر لیا جائے، کپڑے وغیرہ پہلے ہی بنا لیے جائیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ مگر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اکثر خواتین آخری عشرے میں زیادہ نظر آتی ہیں، وہ اپنے سرپرست کو لے کر کپڑے وغیرہ خریدنے میں بازاروں میں زیادہ نظر آتی ہیں۔ اگر رمضان سے پہلے یہ تمام کام کر لیے جائیں تو اچھا ہوگا۔ اور یاد رکھیے، رمضان کے مہینے میں آخری عشرہ عبادتوں کے اعتبار سے بہترین عشرہ ہے، بہترین 10 دن ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم لوگ زیادہ گھومتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں اور عید کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، یا بالکل ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں زیادہ عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی زیادہ عبادتیں کرتی تھی۔ خواتین کے لیے ہے کہ وہ افطاری یا سحری کا جو انتظام کر رہی ہیں، وہ یہ سوچیں کہ یہ کام ثواب کا کام ہے اور انہیں ثواب ملنے والا ہے۔ اگر وہ حدیث میں پڑھوں تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے اور اچھا ہو سکتا ہے، اور یہ دلیل ان لوگوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ لوگ روزہ داروں کے لیے افطاری کا انتظام کرتی ہیں۔ سنن ترمذی کتاب الصوم کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 807، من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اسے بھی بدلہ ملے گا، اور جو روزہ افطار کرے گا اسے بھی بدلہ ملے گا، کسی کے بدلے میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ خواتین کے لیے ہے کہ وہ اپنا وقت زیادہ تر سحری اور افطاری بنانے میں نہ لگائیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ خواتین جو سحری اور افطاری کا انتظام کرتی ہیں، لیکن ان کے لیے مناسب ہے اور ضروری ہے کہ وہ اپنا کچھ وقت نکال کر ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں لگائیں۔ بہت ساری خواتین تو ایسی ہیں کہ جب حیض کے ایام سے وہ گزرتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اب کچھ نیکی نہیں ہو سکتی۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو خواتین نفاس کے دور سے گزرتی ہیں، بچے کی ولادت کے بعد اس مرحلے سے جو رہتی ہیں، تو وہ بھی رمضان کے مہینے میں اور دوسرے طریقے سے عبادات نہیں کر سکتی، تو ان کے لیے ہے نیکیاں تو جمع کرے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزے نہیں رکھ سکتی کیونکہ یہ حکم نہیں ہے، تو وہ کم سے کم صدقہ و خیرات تو کر سکتی ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں، چھوٹی موٹی دعائیں تو یاد کر سکتی ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ، اس کا ورد تو کر سکتی ہیں، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، چھوٹے چھوٹے ذکر و اذکار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان اذکار کا ورد کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کو بغیر دیکھے پڑھنا، اس مرحلے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حائضہ عورت قرآن کو نہ پڑھے تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ سنن ترمذی کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 131، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، کہ حائضہ عورت اور جنبی قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ پڑھے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا منکر، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، منکر ہے۔ ہاں، قرآن کو بغیر چھوئے ہوئے وہ پڑھ سکتی ہے۔ علماء کا راج قول یہی ہے۔ بہت ساری عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ حیض آنے کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں نیکیاں جمع کرنے کا جو موقع تھا وہ ختم ہو گیا، چلا گیا۔ بالکل نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو رکھی ہے اس کے اندر بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الحیض کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 305، فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدم، کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر بھی ان کو ثواب دینے والا ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناؤں تو شاید کہ تعجب ہوگا، تو تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 2890 ذہب المفترون الیوم بالاجری، کہ آج افطار کرنے والے بدلے کے اعتبار سے آگے نکل گئے۔ عورتوں نے جو افطار کیا ہے یعنی روزہ جو وہ نہیں رکھ رہی ہے، وہ اللہ کے ایک چیز فرض ہونے کی وجہ سے نہیں رکھ رہی ہے، حیض کی وجہ سے نہیں رکھ رہی ہے، نفاس کی وجہ سے نہیں رکھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر بھی ان کو بدلہ دیتا ہے۔ بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں جو اس مرحلے میں بھی روزہ رکھتی ہیں، اور بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں کہ جب وہ روزہ بعد میں پورا کرے گی تو نماز بھی پڑھ لیتی ہے، جبکہ ان درمیان میں چھوٹی ہوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایسا ہی ایک واقعہ آیا مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ایک عورت ہے معاذہ، انہوں نے پوچھا مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ صحیح مسلم کتاب الحیض کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 335 ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، کیا کہنا کہ حائضہ عورت روزے پورا کرتی ہے اور نماز پورا نہیں کرتی؟ تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تو حروریہ ہے؟ تو معاذہ نے کہا کہ نہیں، میں حروریہ نہیں ہوں، میں انکار کرنے والی نہیں ہوں، لیکن میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کانا یصیبنا ذالک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس مرحلے سے گزرتے تو ہم کو حکم دیا جاتا کہ صرف روزے پورے کیے جائیں، نماز پوری نہ کی جائے۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو بعد میں روزہ رکھتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی پوری کر لیتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں صرف چھوٹے ہوئے ایام کے روزے ہی بعد میں پورا کرنا ہے۔ اسی طرح بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہیں جو استحاضہ کی شکار ہوتی ہیں، حیض کے خون کے بعد جتنی مدت ہے اس کے بعد بھی ان کو اگر خون آتا ہے تو وہ بیمار کہلائیں گی۔ اسی طرح 40 دن کے بعد بچے کی ولادت کے بعد بھی اگر خون آتا ہے تو وہ بھی بیمار کہلائیں گی۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے بھی دلیل ہے جو میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں، جس کو ہوا خارج ہونے کی شکایت ہے، یعنی وہ وضو بناتے ہیں فوراً ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو کیسے نماز پڑھیں گے؟ پھر اسی طرح یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو پیشاب کے قطرے گرنے کی شکایت ہے، تو وہ لوگ نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 286 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی حبیش سے کہا تم تو جانتی ہو کہ حیض کا خون جو ہے وہ کالا ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اگر خون آئے فتوضئی وصلی فانما هو عرق، تو وضو کر اور نماز پڑھ کیونکہ وہ رگ کا خون ہے۔ تو یہ بیماری کی وجہ سے ان کو ایسا ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ بھی پیشاب کے قطرے کی بیماری میں مبتلا ہیں، یا جو لوگ ہوا خارج بار بار ہو جانے کے بیماری میں مبتلا ہیں، یا جو عورتیں استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہیں، تو یہ حدیث دلیل ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ چیز بیماری کہلائے گی، اور اتنے وقت کے بعد ان کو وضو کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو جن کو ہوا خارج ہو جاتی ہے آخری مرحلے میں وہ وضو کرے، اس کے بعد نماز پڑھے، یا اسی طرح جن کو پیشاب کے قطرے گرنے کی بیماری ہے آخری مرحلے میں وضو کرے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ یہ سب مسئلے مسائل اچھی طریقے سے یاد رکھیں تاکہ ان کو رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانے میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ جتنے روزے چھوٹ جائیں وہ روزے صرف پورے کرنے ہیں، نماز پوری کرنی نہیں ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 40 متى يقضى قضاء رمضان حدیث نمبر 1950 كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان، کہ ہمارے اوپر رمضان کے روزے ہوتے تھے، یعنی جو روزے حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے یہ باقی رہتے تھے، تو ہم لوگ شعبان کے مہینے میں پورا کر لیتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ جلدی پورا کرنا چاہیے، دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ روزے پورے کر لیے جائیں، لیکن نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ روزے پورا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو عورتیں حمل سے ہے اور وہ تکلیف محسوس کرتی ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو وہ بھی میں یاد دہانی کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح وہ عورتیں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے لیکن وہ تکلیف محسوس کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی گنجائش رکھی ہے
کہ وہ روزہ توڑ دے لیکن بعد میں روزہ پورا کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نسائی کتاب الصیام کتاب نمبر 22 حدیث نمبر 2317، ان اللہ عز وجل عن المسافر الصوم وشطر الصلاۃ وعن الحبلى والمرضع، کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز اور روزے کو کم کر دیا ہے، اور اسی طریقے سے حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت سے اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو کم کر دیا ہے، لیکن وہ عورتیں بعد میں اس کو پورا کر لیں۔ بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہوتی ہے جن کو رمضان سے پہلے ہی 2-3 سال تک لگاتار اگر بچے پیدا ہو جا رہے ہیں تو ان کے لیے گنجائش ہے، جیسا کہ سنن القبریٰ بہقی کے اندر ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 230، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر والحامل والمرضع اذا خافتا افطرتا اطعمتا مکان کل یوم مسکینہ، کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت خوف محسوس کرتی ہیں، ڈر محسوس کرتی ہیں، تو وہ روزہ توڑ دیں اور اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہے۔ اسی طرح وہ بوڑھی عورت جو روزے نہیں رکھ سکتی تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، نصف سا 1.25 کلو ہوتا ہے، وہ صبح سحری کا انتظام کر دے اور افطاری کا اس کے لیے انتظام کر دے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مستدرک حاکم کتاب الصوم کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1607، رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینہ، یہ بوڑھے آدمی کے لیے گنجائش ہے، رخصت ہے کہ وہ بغیر روزے سے رہے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ ان کا قول بھی ہے جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 ہے، یطیقونہ، وہ کہتے ہیں یتجشمونہ، کہ جو لوگ تنگی محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کے لیے رخصت ہے۔ عورتوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے کہ رمضان کے مہینے سے وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں، وہ اپنے بچوں کو اور دوسرے لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ کھانا پینا سی اہم نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کے اندر تو ہمیں نیکیاں جمع کرنی ہیں، صدقہ و خیرات کرنے میں بھی آگے رہیں۔ میں ایک حدیث یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ عمرہ کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت ہی سے کہا تھا کہ جا کر عمرہ کر لینا اور اس عمرے کا ثواب حج کے برابر ملے گا، تو خواتین کے لیے بہترین موقع ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں تو ضرور اس مہینے میں عمرہ کریں۔ صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 باب نمبر 36 حدیث نمبر 1256، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، جب رمضان کا مہینہ آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے یہی کہا تھا۔ عورتوں کے لیے ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کرنے میں بھی آگے بڑھیں، کیونکہ یہ مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے۔ امہات المومنین صدقہ و خیرات کرنے میں آگے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1420، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سے سب سے پہلی ملاقات کس بیوی سے ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطولکن یدن، اس بیوی سے ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ہاتھ ناپنے لگے۔ ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ لمبے تھے۔ ہاتھ لمبے ہونے کا مطلب کیا؟ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ، کہ وہ صدقہ و خیرات کو بہت پسند کرتی تھیں۔ عورتیں صدقہ و خیرات میں آگے تھیں، صحابیات بھی آگے تھیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1431، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے، آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ عورتوں کے پاس گئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے نصیحت کی اور آپ نے صدقہ و خیرات پر ابھارا، تو وہ عورتیں اپنے کنگن اور کان کی بالیاں تک نکال کر آپ کو دینے لگی، تو عورتیں بھی صدقہ و خیرات میں آگے تھیں۔ اسی طرح اگر تراویح کا انتظام کیا گیا ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ اس میں بھی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو جمع کیا اور ایک ساتھ آپ نے تراویح پڑھائی۔ سنن ابی داؤد کتاب شہر رمضان کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 1375، جمع اہلہ ونساءہ والناس فقام بنا حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح، کہ ابو ذر نے کہا کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو اور اپنی بیویوں کو اور لوگوں کو جمع کیا، پھر اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی۔ ہمیں ڈر لگنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ فلاح یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے۔ اگر عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کا انتظام ہے تو وہاں بھی وہ جائے، اعتکاف کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اعتکاف کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 2026۔ اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ ان کو عیدگاہ لے جایا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک رہیں، وہ عورتیں بھی جو عورت حیض سے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الیدین کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 980۔ اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے صدقہ فطر بھی ادا کرے۔ صحیح بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1503۔ تو یہ چند مسائل تھے اور مسائل کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، تو یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر خواتین کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔